अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरे भैया के लिए दुआएं की और उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ है और वो बाइक पे थे और काफ़ी शदीद चोटें लगी हैं सर पे और पैर पे, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और पहले से बहुत बेहतर हैं। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि वो सिर्फ़ आपके भाई नहीं हैं, हमारे भी भाई हैं, तो सीरियसली एक कनेक्शन बन गया है हमारा। तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं। सबसे पहले दिल पर जाने की किस्त मैंने आज भी नहीं लिखी क्योंकि मैं नहीं लिख पाई। मेरा इरादा था शाम को डबल एपिसोड देने का, लेकिन वो जो अचानक से वो भाई का हुआ ना, तो जहन से हर चीज़ वो निकल गई। किस्त भी दोपहर में लिखी हुई थी तो वही मैंने सोचा कि यही दे दूँगी। वो भी भाई की तबीयत बेहतर हुई तो अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई के दोस्त वगैरह आए हुए, तो अब भाई काफ़ी बेहतर है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने रीडर्स को एपिसोड दे लूँ। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल जुनूनियत की किस्त नंबर 51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुनूनियत किस्त नंबर 51, तहरीर अरीज शाह। नहीं अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं आपको बाबा जान के सामने सागर काज़मी के बारे में बात करने के लिए कह रही हूँ और आप किसी और का रिश्ता ले आई हैं। अम्मी जान, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके अलावा और किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझसे मेरी मोहब्बत ना छीने। मैं इस शख्स के बिना नहीं रह सकती। वो अपनी माँ के सामने खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अफशीन मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी इस शख्स के साथ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती और तुम्हें इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी। ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। अगर तुम्हें ख़ानदान से बाहर भी कहीं पर देने के बारे में सोचें तो भी काज़मी ख़ानदान हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा रिश्ता बचपन से ही तुम्हारी फूफो के बेटे के साथ तय है और तुम्हारी बाबा तुम्हारी शादी हर कीमत पर वहीं पर करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि तुम भी अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो। इसकी उम्मीद इसकी इसे उम्मीद नहीं दे रही थी। अम्मी इसे कोई उम्मीद नहीं दे रही थी। वो इसे सच का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। ये कोई नई बात तो ना थी। यहाँ तो ऐसा ही होता आया था और आगे भी ऐसा ही होना था। इस ख़ानदान की हर लड़की की शादी इस ख़ानदान के मर्दों ने अपनी मर्ज़ी से की थी। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि अफशीन को इसकी मर्ज़ी करने दी जाती? वो भी इसी ख़ानदान की लड़की थी और इसे भी यही करना था जो इससे पहले सब कर चुकी थी। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अम्मी जान? मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे किसी और से? ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। तुम कोई आसमान से नहीं उतरी। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें मोहब्बत से पाला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी। सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसने तुम्हें तालीम दिलवाई है। कम से कम इस चीज़ की तो लाज रख लो। तुम जानती हो तुम्हारी तालीम के हक़ में कोई नहीं था। तुम्हारा बाप अकेला लड़ा है, अपने बेटों तक के खिलाफ़ हो गया था सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई की खातिर। तुम्हें तालीम दिलवाने की खातिर इसने बहुत बातें सुनी हैं। अगर कोई इनके खिलाफ़ हो गया था हर कोई इनके खिलाफ़ हो गया था, लेकिन वो पीछे ना हटे क्योंकि तुम्हारी तालीम तुम्हारा ख्वाब था और तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने अपना हक़ अदा किया है। अब तुम्हें बेटी होने का हक़ अदा करना होगा। तुम्हें वही करना होगा जो इनका हुक्म है। तुम इनकार नहीं कर सकती। अम्मा जान इसकी बात काटते हुए बोली थी। अम्मा जान, बाबा मेरी हर बात मानते आए हैं। इनसे कहें मेरी आखिरी बात मान लें। सिर्फ एक बार वो सागर से मिल लें। मैं जानती हूँ वो इनसे मिलकर मुतमईन हो जाएंगे। वो अपनी माँ के पैर पकड़ने को तैयार थी, लेकिन इसकी माँ तो बस इसके बाप का हुक्म सुना कर जा चुकी थी और जाते जाते इसे ये भी बता चुकी थी कि अब इसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, बल्कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर इसका निकाह हो जाएगा।
خداش رات کو کمرے میں آیا تو اسے دوائیوں کے زہر اثر گہری نیند میں سوتے ہوئے پایا۔ وہ بھی فریش ہو کر اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گیا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان اتنی دوریاں آ گئی تھی۔ شادی کے اولین دن کی بےتابی کہیں دل میں ہی دبی رہ گئی تھی۔ مشکل سے ہی سہی، لیکن وہ اپنے اور اس کے درمیان پیدا ہوا بچپن سے لے کر جوانی تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ وہ اس کے دل کے دروازے پر دستک تو دے چکا تھا، لیکن اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی سب کچھ بدل گیا۔ کتنا چاہتا تھا وہ اسے، کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ اگر یہ مغرور لڑکی جان جاتی تو کبھی اس کی محبت پر سوال نہ اٹھاتی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنے دل کے دروازے صرف اسی کے لیے تو کھولے رکھے تھے۔ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اس کے لیے اپنی محبت سے بے وفائی تھی۔ وہی تو تھی جسے وہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اپنے دل کی ملکہ بنائے بیٹھا تھا، اور اس انجان کو خبر تک نہیں تھی کہ وہ کسی کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ حرم کو لے کر جس طرح وہ جذباتی ہوئی تھی، یہ اس کے لیے کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی حرم کو لے کر کافی زیادہ ٹچی تھی، اور وہ اسے سب کچھ بتا بھی دینا چاہتا تھا، لیکن دادا جان نے اسے قسم دے رکھی تھی۔ انہوں نے تو فی الحال یہ بات کسی سے بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دیشم کے ذریعے ہی صحیح گھر میں یہ بات کسی کو پتہ چلے۔ وہ تو اسے اماں جان کو بھی بتانے سے منع کر چکے تھے، لیکن وہ اپنی ماں پر یہ ستم نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی ناک میں چمکتا ہیرا بری طرح اس کا چین و قرار لوٹ گیا تھا، جسے چھونے کی خواہش اس کے دل میں مچل اٹھی تھی۔ اپنے تمام تر جذبات پر لگام ڈالتے ہوئے وہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ اس کی ناک میں چمکتے موتی کو چومتے ہوئے وہ اس کے لبوں کے قریب آیا ہی تھا کہ وہ اس کے نازک گداز لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے کو بے قرار تھا، لیکن اس کی خواہش کو پورا کرنے کے بجائے وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے کروٹ بدل گئی، اور خداش کاظمی اس کی اس گستاخی کو غصے سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا دیشم خداش کاظمی، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میری معصوم سی خواہش کا گلا گھونٹ کر کون سی خوشی حاصل کر لی تم نے؟ وہ اس کے گھنے ابشار بالوں کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا، اور تیزی سے اپنے سگریٹ کی ڈبی اٹھاتا کمل پھینکنے والے انداز میں بالکنی کی طرف آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی لرزش سے یہ تو جان ہی چکا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنی یہ خواہش زبردستی بھی پوری کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کا غرور وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا، اس کی ہر ادا کے ساتھ اس کا یہ مغرورانہ انداز بھی خداش کے دل پر قیامت بن کر اترتا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے افشین یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، جس بات کو لے کر وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ کہیں گھر میں تو پتہ نہیں چل گیا ان دونوں کے بارے میں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو افشین کے ساتھ کتنا غلط ہو سکتا ہے وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے افشین سے ملنا تھا کسی بھی قیمت پر۔ اس کا ایک ہفتے سے ایک یونیورسٹی سے غیر حاضری کا مطلب یہی تھا کہ کچھ تو برا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ بہت مشکل ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے اس مقام پر آ رکا تھا جہاں سے پیچھے دیکھنا بھی محبت کی توہین ہوگی۔ وہ گھر واپس آیا تو بابا اور اپنے بھائیوں کو شاہ خاندان کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے پایا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف اس کے گھر کا ماحول نہیں ہوتا، بلکہ اس گھر میں بھی یہی سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ شاید یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دشمنی نے ہر موڑ پر بڑھنا تھا، کبھی کم نہیں ہونا تھا، اور اسے کم کرنے کے بارے میں وہ کچھ سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنی محبت کا خیال تھا۔ کیسے بھی افشین سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اسے اپنے گھر کا ملازم آتا ہوا نظر آیا،
کچھ دن پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن آج کل شاہ خاندان میں کام کر رہی ہے اور یقیناً اس کا کام حویلی کے اندر ہی تھا۔ وہ اس کی مدد لے سکتا تھا، شاید افشین تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یہ شخص اس کی بہت مدد کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو بھیج کر اسے کمرے میں بلایا تو اگلے 10 منٹ کے اندر ہی وہ اس کے کمرے میں حاضر تھا۔ جی صاحب جی بولیں، آپ نے یاد فرمایا۔ وہ ادب سے سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا تھا۔ شاہ خاندان والوں کے ساتھ تمہارا کسی طرح کا کوئی رابطہ ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ اس کے انداز سے ملازم کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی وفاداری پر شک کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم شاہ جی، میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے گیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ دیکھو عابد، میری بات کان کھول کر سنو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں تمہاری جس بہن کی شادی 6 ماہ پہلے ہوئی ہے وہ آج کل شاہ حویلی میں ملازمہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ تمہیں اپنی بہن کے ذریعے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں خوف آنے لگا۔ اس کام کے لیے میں تمہاری بہن کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا یا انکار کے بارے میں سوچتا، وہ اسے ایک اچھی آفر دے چکا تھا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس منہ مانگی قیمت دے رہا تھا تو یقیناً کام کوئی چھوٹا تو ہرگز نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری بہن کو میرا ایک پیغام ہے۔ وہاں کی افشین بی بی یعنی ماجد شاہ کی اکلوتی بیٹی کو دینا ہوگا، اور یہ کام اتنی خاموشی سے ہونا چاہیے کہ کسی تیسرے کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ وہ اسے محتاط رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ رات نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ وہ دونوں تو کوئی فلم دیکھ رہے تھے۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ اس نے کتنے اچھے سے اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ تو اسی بات پر بہت خوش تھی۔ شاید وہ اب تک چلا گیا ہوگا۔ وہ بیڈ پر لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی جب اسے کچن سے آواز آئی، کہیں عظمیٰ اپنے لیے ناشتہ تو نہیں بنا رہی؟ اس کی پہلی سوچ ادھر ہی گئی تھی۔ اس کے اندر خوف آیا، لیکن پھر عظمیٰ کو دیکھنے کی خواہش دل میں کیا آئی۔ وہ آہستہ آہستہ ننگے پیر واش روم آئی، اپنے ہاتھ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھنٹے مار کر دانت صاف کر کے کمرے سے نکلتے کچن کی طرف جانے لگی۔ لیکن عظمیٰ کی جگہ یہ شام کو ناشتہ بناتے دیکھ اس کی پہلی نظر گھڑی کی طرف اٹھی تھی۔ ابھی تو صرف 7 بج رہے تھے اور اسے لگا کہ وہ چلا گیا ہوگا۔ گڈ مارننگ، مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ وہ اسے گڈ مارننگ وش کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کل کے بعد تو ان دونوں میں اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے مسکرانے پر یہ شام بھی اسے وش کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ اپنے آپ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا کام وہیں چھوڑتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتے دیکھنے لگی۔ شاید واش روم میں گئے ہوں گے، لیکن یہ کہیں میرے آسرے پر تو نہیں چھوڑ گئے؟ مجھے تو یہ بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ توے پر پڑے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ جب اسے واپس آتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس کے بوٹ تھے جو کہ بہت نرم و ملائم روئی سے بنے تھے، اور ساتھ ہی اس کا کوٹ، مفلر، گرم اونی ٹوپی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنا خیال رکھا کرو۔ آج کے بعد اس طرح کمرے سے مت نکلنا۔ کمرے کے اندر ہیٹر آن ہے، باہر نہیں، سردی لگ جائے گی۔ وہ کوٹ باہر نکال کر اپنے ہاتھوں سے اسے کسی بچے کی طرح پہنانے لگا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سلنڈر گیس بند کر دیا۔ کوٹ پہنانے کے بعد وہ گردن میں اس کا مفلر لپیٹتا اس کے سر پر ٹوپی بھی پہنا چکا تھا، اور پھر اس کے ہاتھوں کی باری تھی، جہاں اس نے گرم اونی گلوز پہنانے کے بعد اسے جوتے پہننے کا اشارہ کیا، جسے حرم کے نہ سمجھنے پر وہ خود ہی نیچے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو اپنے شوز نہیں پہن سکتی؟ وہ جلدی جلدی جوتے پیروں میں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، میں ناشتہ لگاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے بھالو بنا دیا ہے۔ وہ سامنے ہی فریج کے شیشے پر اپنا عکس دیکھ کر کھلکھلائی تھی۔ سردی بہت ہے نا جان؟ وہ ٹیبل پر اس کے لیے بنایا پراٹھا رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میرا نام حرم ہے، اس نے پھر سے یاد دلایا۔
اوکے حرم جان، اب ناشتہ شروع کریں۔ وہ اس کے انداز پر دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اس کے ہاتھ جو گلوز میں قید تھے انہیں دیکھتے ہوئے وہ خود ہی نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گیا، اور وہ جو اپنے ہاتھ آزاد کروانے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اس کے مہربان انداز پر فوراً کسی ننھے سے بچے کی طرح منہ کھول کر اس کے ہاتھ سے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ تو کچھ ہی دنوں میں اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بالکل نارمل تھی، بیوی کی طرح تو نہیں بلکہ کسی معصوم دوست کی طرح وہ اس کے پاس تھی، جبکہ اس کا ہر انداز جو اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا، نظر انداز کیے بس اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارنے میں مصروف تھا۔ وہ آہستہ سے کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کو بیڈ پر بری طرح روتے ہوئے پایا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اس بند اندھیرے کمرے میں دروازے کی جانب دیکھا جہاں اس کی ملازمہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے کسی کو بھی کمرے میں آنے سے منع کر رکھا تھا، تو وہ کیوں آئی تھی اس کی اجازت کے بنا اس کے کمرے میں؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے کمرے میں کسی کو بھی آنے سے منع کر رکھا تھا، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بی بی جی، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا آپ سے۔ دیکھیں، میرا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو میرے بھائی نے کہا تو مجھے کرنا پڑ گیا، ورنہ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارا دوسری حویلی والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں تو شادی کے بعد سے اپنے مائکے بھی نہیں گئی، کہاں دوسری حویلی سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا، وہ تہمید باندھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ دوسری حویلی کا نام سن کر افشین کو ایک چھوٹی سی امید نظر آئی۔ وہ دوسری حویلی کے بارے میں بات کیوں کر رہی تھی؟ جو بھی کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو، دوسری حویلی کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی۔ جب سے اس کے نکاح کی خبر ملی تھی وہ کمرہ بند کر کے یہیں اندھیروں میں پڑی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے لے کر پریشان تھے، لیکن اپنی عزت پر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ بی بی جی، خدا کے لیے میرا نام مت لیجیے گا، میرا ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ایک کاغذ نکالتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، جبکہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ بے تابی سے چھین چکی تھی۔ بی بی جان، بی بی جی، یہ خط آپ کو دوسری حویلی کے ساغر کاظمی نے لکھا ہے، وہ آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ بی بی جی، خیال رکھیے گا کہ میرا نام کہیں نہ آئے، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا اور اس چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، جبکہ اپنی بیوی کو یوں دوسری حویلی کے مرد کا لکھا خط اتنی بے تابی سے چھینتے اور پھر خوش ہوتے دیکھ وہ شکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آگ صرف دوسری حویلی نہیں بلکہ یہاں بھی برابر کی لگی ہوئی تھی۔ یہ دونوں خاندان آپسی دشمنی نہ جانے کتنے سالوں سے نبھا رہے تھے، اور یہاں ان کے بچے ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، اور اس کی بیوی کی پاگلوں جیسی حالت بھی تو اس بات کی گواہ تھی کہ اس خط نے اسے ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بی بی جی، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، اور اگر کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو مجھے دے سکتی ہیں۔ میرا بھائی وہیں ان کی حویلی میں ملازم ہے، اور ساغر کاظمی نے میرے بھائی کو یہ کام کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو افشین فوراً سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور وہاں سے سب سے قیمتی چیز اٹھا کر وہ اس ملازمہ کے ہاتھوں میں پکڑا چکی تھی۔ یہ آج سے تمہارے ہیں، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، لیکن یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ کاغذ اسے دکھاتے ہوئے بولی تو ملازمہ خوش ہوتے ہوئے اس کے سونے کے جھمکے اپنے دوپٹے میں چھپا کر کمرے سے نکل گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو پروف ریڈ نہیں ہوئی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، کہ آج تو ہے دن ہی بہت کوئی منحوس قسم کا دن تھا۔ اوکے جی، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈس کو لازمی لائک کرنا ہے، اور آپ لوگ پوچھتے ہو جنونیت کے سرپرائز کب آئے گا؟ سنڈے کو سرپرائز ہی آ رہا ہے، میں سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں دیتی ہوں اور شاید اس دفعہ نہیں دوں گی، لیکن آپ لوگ لائک کیا کرو یار، پھر میرا بھی دل کرے گا نا سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب
ریویوز، ہر چیز جو آپ لوگ کر سکتے ہو. یہاں پہ اگر آپ لوگ ایک لائن بھی لکھتے ہو، وہی آپ لائن میرے گروپ میں پوسٹ کر دو، میری خوشی دگنی ہو جاتی ہے. تو بہت لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے ساتھ کے لیے، آپ لوگوں کے پیار کے لیے. اور انشاءاللہ جب اس چینل کے سبسکرائبر 12,000 ہو جائیں گے، میں جانے عشقم ناول فیس بک پر مکمل پوسٹ کر دوں گی، اور ساتھ ہی یہاں پر تو عشق تو جنون اور عشق دلبرم اپنی ای بکس میں اپنی مرضی سے اپنے چینل پر پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. کل کیا ڈے ہے؟ ویڈنسڈے. کل ملتے ہیں. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.